For example, a kid asks, Mommy, why is the grass green? And very often you get an answer like, oh, don't ask dumb questions, or who knows, when in fact it's an extremely profound question. And how much better why would is the sky blue, or anything like that? In both those cases, it goes to the fundamentals, in one case of biology, and the other of a kind of physics. How much better it would be to say to the child, that's a good question, Johnny. I don't know the answer. Maybe we can look it up. Or nobody knows. Maybe when you grow up, you'll be the person to find out. I think kids who are discouraged from asking those questions wind up learning the lesson that there's something bad about using the mind, and we lose resources. And we need those intellectual resources because we are in very perilous times. And I think the complex and subtle problems that we face can only have complex and subtle solutions. And we need people able to think complex and subtle thoughts. And I believe a great many children have that capability if only they're encouraged. दुनिया में कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं है जिस पे इतना सब्र रिक्वायर्ड, इतनी माँ को बच्चा पालते हुए तकलीफ होती है, ठीक है। उस तकलीफ का एक बड़ा हिस्सा बच्चे की इस डीलिंग के कैटेगरी में आता है जो आप बता रही हैं। तो सवाल आप लिख लें, और जितने सवालों को आप अप्रिशिएट करेंगी उतने वो ज्यादा पूछेगा, और ज्यादा पूछेगा तो दिमाग ज्यादा और जहन ज्यादा बड़ा होगा उसका, ठीक है। मगर उसको दो कैटेगरी, एक लाइन ड्रॉ कर लें कि डीपर आंसर्स नहीं देते होते, जस्ट बिकॉज इट्स अ डीप क्वेश्चन यू हैव टू गिव अ डीप आंसर, ऐसा नहीं होगा। ओके। बच्चे के सवालों की जो फ्रेजिंग है ना, सॉरी, जो जवाब की फ्रेजिंग है, वो बच्चों वाली ही फ्रेजिंग करनी है आपने। उसको पहले नहीं, प्री मैच्योर मत उसको फलसफा दें उसको। बच्चों को उनके लेवल के ऊपर जाके बात करनी है आपने। अगर वो कहता है कि आप मुझे कुछ सवाल दें, मैं आपको बताऊं क्लासिफाई कैसे करते हैं। सर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि मामा गुड पीपल कौन से हैं और बैड पीपल्स कौन से हैं। देखें, बच्चों को तो आपने ये बताना है कि जिन जिन इंसानों को माँ और बाप अप्रूव कर रहे हैं कि ये बंदा ठीक है, बस वो गुड पीपल है। ये तो जिन हालात में आप हर से भी है ना, वो आपको इस तरह बताना पड़ेगा ताकि वो माँ बाप की ना उस पिलर से ना हिले, वो अपने आप को उस खूंटे से बांध के रखे कि जो माँ ने अप्रूव किया वो गुड, चाहे उसका दोस्त है, चाहे उसकी सहेली है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो जो भी है। वो ये अप्रूवल लिस्ट जो वो मांग रहे हैं इस वक्त, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इंसान के अंदर कैरेक्टर की कुछ औसाफ बताएं हमें, ऐसे नहीं वो पूछ रहा। वो खाली इस वक्त मेन अप्रूवल जो है ना चेकलिस्ट मांग रहा है आपसे वो। सो इसको बच्चों वाला आंसर ही थे। अब बड़े को अगर ये आंसर देना, समझ ले 14 साल का बच्चा पूछता है कि अच्छे और बुरे लोग में फर्क क्या है, तो उसको आप ये नहीं कभी कहेंगे कि जो मैं कहूंगी वो अच्छा है, जो मैं कहूंगी वो बुरा है। ऐसे वो उसको खराब करने वाली बात है। उसने वैसे भी नहीं मानना, उसका दिमाग बन चुका है, वो हंस पड़ेगा कि अम्मा जी आप बताएंगी तो अब मैं दुनिया के सारे बंदों को पहले आपके पास लेके आऊंगा, समझे। सो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अभी मेरे दिमाग में सवाल नहीं आ रहे, लेकिन माशाल्लाह से सवाल तो बहुत होते हैं, बस हमें जवाब नहीं देना था। लेकिन बहुत अच्छा सर आपने गाइड किया, जज़ाकल्लाह। आपने बस ये सोचना है कि बड़ों वाली बातें बड़ों से और बच्चों वाली बातें बच्चों से। मगर मसला ये है कि समटाइम ऐसे सवाल आते हैं, लाइक 4 साल का मेरा बेटा है सर, उसका सोलर सिस्टम में इंटरेस्ट है, तो उसके सवाल ऐसे होते हैं कि मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उनको जवाब दे सकूं, उसको एड्रेस कर सकूं। बच्चे के लिए जो बेस्ट जवाब होता है ना, बच्चे के लिए ये याद रखिएगा, सारे माँ बाप बैठे हुए सुन रहे हैं, बच्चे को कभी भी कोई गलत जवाब नहीं देते उसको, ठीक है। जब बच्चे का कोई ऐसा सवाल करो ना कि जवाब आपको नहीं आता, उसको इनाम दिया करें कि तूने ऐसा सवाल पूछा जो तेरी अम्मा को और तेरे अब्बा को भी नहीं आता, आओ मिल के ढूंढते हैं इसका जवाब। और फिर जब वो जवाब मिले ना, और तो उसका जवाब उसको लेके दें और उसके बाद उसको अप्रिशिएट करें कि यार अल्लाह ताला ने तुझे क्या गिफ्ट दिया, ताकि उस बच्चे का कॉन्फिडेंस और बढ़े कि ये सवाल पूछना तो बहुत अच्छी चीज है और मैंने तो इस लेवल का सवाल किया है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ उस बच्चे ने किस तरह की रिसर्च करनी है ना, मैं बयान नहीं कर सकता अगर उसको वो आपने कॉन्फिडेंस दे दिया। सर ये कॉन्फिडेंस दे दिया, प्रॉब्लम ये है कि मैं कहीं भी जाती हूँ मैं अपने बच्चे के साथ, तो सर मुझे कंप्लेंट्स मिलती हैं बाकायदा कि तुम्हारा बेटा बहुत सवाल पूछता है, अगर हमारे बच्चे ऐसा करें तो हम तो ये करें, हम तो वो करें, तो मुझे इस सिचुएशन से भी बचाना है। भी मैंने आपको आधा घंटा बताया, लोगों की फिक्र बंद करें और बच्चों की फिक्र करें। लोगों को बताया मुझे अपने बच्चों को उस चीज से कैसे बचाना। एग्जैक्टली मेरा सवाल यही है, मैं लोगों को बॉदर नहीं करी, मैं बहुत क्वेश्चन को जो भी वो कंप्लेंट्स है मैं उसको बहुत प्राउडली ले रही होती हूँ कि मैं सही जा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं सही जा रही हूँ, लेकिन बच्चे को करना है, बच्चे को एरोगेंस से बचाना आपने। बच्चे को बस ये बताना है कि बेटा हर इंसान हर चीज नहीं जानता और ना ही कभी जानेगा,
سو اگر آپ کو کسی سے کوئی جواب نہیں ملتا آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو جواب دلوا دوں گی, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بچہ یہ نہ سوچے کہ آئی ایم اسمارٹر اینڈ دیٹ ٹیچر از ڈم. میرے پاس اسٹوڈنٹس تو ظاہر ہے میں اسکول میں بہت زیادہ ہوں, تو بچے یہاں تک بھی سوچنا شروع ہو گئے کہ سر آئی نو مور دین مائی میتھ ٹیچر. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایون اف یو آر رائٹ, کسی ایسے بندے نے تیرے ساتھ وہ ظلم کر دیا کہ تو ابھی سے ایک فرعون ٹریک کے اوپر چل رہا ہے, بڑے ہو کے فرعون ہی بنے گا تو. یہ نہیں تجھے پتا کہ there is always going to be someone who is going to be smarter than you. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ہر سوال کا ہر جواب آتا ہو. جی سر, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں جواب نہیں دے سکتی تو جواب کا کنکلوژن میرا بیٹا خود ہی کر لیتا ہے, اور پھر وہ مجھے بتاتا ہے کہ ماما میں اس کو خود ہی سالو کر لیتا ہوں, میں کر سکتا ہوں. تو کیا مجھے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا؟ میں غلط کر رہی ہوں یہاں پہ؟ اپریشیٹ تو کریں ہم, مگر وہ کنکلوژن ضرور چیک کر لیجیے, یہ نا وہ کنکلوژن ہی غلط بنا رہا ہوں نا. اوکے فائن فائن, ٹھیک ہے. ماں باپ کا کام فل دیکھیں, اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ اینڈ ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. جی سر. تو آپ کو ہر وقت اپنے بچے پہ نگاہ رکھنی ہے کیا کنکلوژن, اسپیشلی سوچ کے معاملات جو ہیں, سوچ کے معاملات جو ہیں, اور جو اس کے ہیروز کریٹ ہو رہے ہیں, جو اس کے ولنز کریٹ ہو رہے ہیں, ہر وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کو وہ صحیح سمجھ رہا ہے, کس چیز کو غلط سمجھ رہا ہے, کس آدمی کو غلط سمجھ رہا ہے. دیکھیں ابھی میں پوچھوں گا نا آپ کے تمام بچوں کو فٹ بال کے سٹارز کے نام پتا ہوں گے, کیونکہ ان کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ. یاد رکھیے گا, ان کو کرکٹ کے سٹارز پتا ہوں گے سارے, ان کو سنگر ایکٹر پتا ہوں گے, اگر نہیں پتا تو الحمدللہ, مگر اسپورٹس سٹار سب کو پتا ہوتے ہیں, مگر صحابہ نہیں پتا ہوتے. اب میں صحابہ پتا کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک بچے کا ہیرو جو ہوتا ہے نا, ہیرو, دنیا کی تمام تر طاقتیں مل کے اس ہیرو کو نہیں ہرا سکتی. ہیرو اسی لیے ہیرو کہلاتا ہے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بچے کو کس طریقے سے اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو نبی علیہ السلام کو پوری طریقے سے پلیس کروانا ہے اس کے دماغ کے اندر, کہ کون کون سی اسٹوری سنانی بچے کو ضروری ہے. اور ایسی کافی ساری اسٹوری ہیں جو بچوں کو نہیں سنانی آپ, مگر جو سنانی ہے وہ تو بے حد ضروری ہے کہ پوری طرح سنائی جائے. جس طریقے سے ایک انڈیا کی یا ہالی ووڈ کی فلم بنتی ہے نا, پورا ایک سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے, اسی طریقے سے ماں باپ کا کام ہوتا ہے بچے کے سامنے اسی طریقے سے اسٹوری کریٹ کی جائے. ایک صحابی کی لائف ہے تھی کیا, ہمیں تو اتنا بورنگ کر کے بتایا جاتا ہے کہ بچے سب کچھ پڑھ لیں گے, سیرہ یا صحابہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ وہ لکھنے والے نے یا سنانے والے نے ایسے لکھا جیسے کوئی ریسرچ پیپر لکھ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. سو بچے کی سائیکالوجی کے لحاظ سے اس کو اسٹوری ٹیلنگ کریں اور اس کو بتائیں کہ اور اس کے دماغ کے اندر کریٹ کریں وہ والا ایک امیج, اور اتنی ہائی ریزولوشن کا امیج ہونا چاہیے نا کہ وہ دنیا میں کسی اور بندے کو اتنی ہائی ریزولوشن سے نہ دیکھتا ہو جتنا نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہو. سو kids are designed to love and adults are designed to respect. Kids never respect anyone. یہ یاد رکھیے گا, بچے کبھی بھی کسی کی عزت نہیں کرتے. بچوں کے اندر عزت والا وہ سینس دماغ بند کا حصہ بنا ہی نہیں ہوتا. بچے بے لوث محبت کرتے ہیں, انڈیوس کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو, یہ کرو وہ کرو, اور بچہ اس کو جی, اور بچے اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہوتے. وہ صاف بتاتے ہیں کہ آئی ڈونٹ لائک دس, کہ یہ فورس نہ کیا جائے مجھے, لیکن ہم پھر بھی اس بات پہ ہوتے ہیں جی. اور بڑے جو ہے نا رائٹ اور رانگ کے اوپر ہوتے ہیں. یہ فرق ہے ذی شعور میں اور لا شعور میں. ٹھیک ہے. جو بیسس ہے نا اس بچے کی, اس کو رسپیکٹ مت سکھائیں. 12 سال سے کم بچے کو رسپیکٹ کا مطلب ہی نہیں سمجھ آئے گا. بیچارے کو کیا پتا کہ سینس آف اچیومنٹ اینڈ آنر ہوتا کیا ہے. وہ تو ایک بڑے انسان کو پتا ہوگا کہ کتنی تک و دو کے بعد کوئی انسان کوئی چیز اچیو کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ہمت ہار بیٹھتے ہیں ان میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. جب تک لائف کے اس پیرائے کو وہ محسوس نہیں کرے گا, وہ اس ایکسپیرینشل لرننگ کہتے ہیں اس کو, وہ تب تک رسپیکٹ کے اس لفظ کی سائیکالوجی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو بچوں کو رسپیکٹ مت کروائیں, بچوں سے پیار محبت کروائیں. جس چیز سے وہ پیار کرتا ہے, ماں باپ سے پیار کرتا ہے, بہن بھائیوں سے کرتا ہے, اپنے ہیرو سے پیار کرتا ہے, وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے, وہ ان کی عزت نہیں کر سکتا. وہ بیچارے کو عزت کا پتہ ہی نہیں. یہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں جو نبی علیہ السلام کو آنر بھی سمجھتے ہیں کہ آنر کیا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے کیا کر کے دکھا دیا ہے. یہ اس کی ویلیو سمجھ سکتے ہیں. ہم شعور میں آ چکے ہیں, ہمیں تو پتا ہے. ماں باپ کے طور پہ دیکھتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کو, ہم ایز اے لیڈر دیکھتے ہیں. ہمیں اتنا ایکسپوجر مل چکا ہے آج کل کے دور میں کہ ہم ایک ایک کیٹیگری کے اندر میجر کر سکتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے کیا دکھا دیا. بچے بیچارے کو کیا پتا, اس کا تو دماغ کا وہ حصہ ہی نہیں ہے. سو میک شیور یہ ساری جو لو سٹوریز ہے نا, لو سٹوریز, صحابہ پہ کیسے جان نچھاور کرے گا بچہ, کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام, this love story has to be created inside our children, not respect stories. respect کا جو کیمیکل ہے وہ اور ہے, اور لو کا کیمیکل ہی اور ہے. یہ پیار محبت والی جو باتیں ہیں نا, یہ بڑی ٹیکنیک سے ایک پورا کا پورا ایک پیرابل کریٹ کر کے سنائی جاتی ہیں
ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے بھی احبو کا حکم دیا, احبو کا. یہ احبو کی جو سائیکالوجی ہے یہ کوئی اور سائیکالوجی ہے, رسپیکٹ کی سائیکالوجی نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو مجھے اللہ اور اس کے نبی کو اپنے ماں باپ سے زیادہ رسپیکٹ نہیں کرے گا, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, کسی بھی عزیز چیز سے زیادہ عزیز نہیں رکھے گا, محبت نہیں کرے گا. یہ بہت کلیئر فرق ہے ان دونوں الفاظ میں. بہت بہت زیادہ ضروری ہے کہ محبت پہلے کریٹ کی جائے اور رسپیکٹ جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ وہ رسپیکٹ کریٹ کی جائے. سو آنر تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی لائف کو کفار بھی کرتے ہیں. آج تک کوئی ایسا کافر کتاب نہیں لکھ سکا جو نبی علیہ السلام کے آنر کے خلاف, ہمیشہ آنر دیتے رہے. پڑھے نا, ہمیں جو آپ کو پتا ہے کفار ابو جہل تک آنر دیتا تھا, سارے کے سارا مکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آنر دیتا تھا. یہ تو محبت تو مسلمانوں کو تھی. آنر پہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن پیپر ایسا کوئی کام کسی بھی لیول کے اوپر آنر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خود سینکٹیفائی کر دیا. ہم کون ہوتے ہیں آنر لینے یا دینے والے نبی علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا برفان اللہ کا ذکر تیرے اوپر کسی کو نہیں ڈالنے دوں گا میں. مگر محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حکم دیے, امر ہے کہ آپ نے محبت کرنی ہے. کیسے وہ کریٹ کی جائے گی؟ کہنے سے تھوڑی محبت ہوگی کہ آپ پروفیٹ سے محبت کریں اور ہاں جی آپ نے شروع کر دی. یہ پراپر بچے کے لائف کے اندر کریٹ کی جاتی ہے. اس کا پراپر کورس کرایا جاتا ہے, اس کی ٹریننگ ہوگی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی جسٹ لائک کہ ایک لیکچر دیا ہاں میرے بچے جو ہیں وہ جو وہ محب اللہ اور محب الرسول کے اوپر آ گئے, ایسے نہیں ہوگا. سر آج کل کے بچوں میں برداشت بہت کم ہے نا, تو جب وہ بدتمیزی کرتے ہیں تو کیا تب ہم انہیں روکیں نا, مطلب کہ جب کسی بڑے کے سامنے بدتمیزی کریں تب کیا کہیں؟ بدتمیزی میں اور سوال کرنے میں فرق ہوتا ہے. بدتمیزی پہ تو سزا دیں گے نا آپ, سوال کرنے پہ سزا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس میں فرق ہوتا ہے. اب بڑے کے سامنے سوال کیا کہ ابو جی آپ خود تو سگریٹ پیتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں بری چیز ہے, اس بارے میں بچے کو تھپڑ نہیں لگنا چاہیے. بڑا اچھا سوال کیا اس نے. اگر آپ نے اس بات پہ بچے کو تھپڑ لگا کہ تمیز نہیں باپ سے کیسے بات کرتے ہیں, تو آپ نے ساری عمر کے لیے اس کو ایک کمزور بنا دیا. جو یزید کی فوجی نہیں تھے, یزید کے فوجی جو سیدنا حسین پہ تیر چلا رہے تھے, ان کے اندر یہی مسئلہ تھا, وہ یزید کو کوشچن نہیں کر سکتے تھے کہ تو غلط کر رہا ہے اور ہمیں بھی کروا رہا ہے. اصول بہت کلیئرلی سمجھیں, جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, چاہے وہ بچہ بول رہا ہے چاہے وہ بڑا بول رہا ہے. جو چیز صحیح طریقے سے نہیں بولی جا رہی وہ بدتمیزی میں آئی. وہ ہم سب کو پتا ہے, اس کے لیے مجھے کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بدتمیزی کیا ہوتی ہے. تو اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو بلا تعمل اس کو سزا دیں. مگر اگر وہ صحیح سے سوال کر رہا ہے کسی بھی لیول کے اوپر, آپ کسی اور انسان کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, نہ اسکول ٹیچر کی اسپیشلی, کہ وہ بچے کو کہے کہ یہ اس نے مجھ سے سیدھا سوال کیوں کیا. وہ سیدھا سوال کرنے ہی دنیا میں بھیجا گیا, وہ کوئی بلی کتا نہیں ہے, وہ انسان کا بچہ ہے, وہ سیدھے سوال ہی کرے گا. یہ تو ہمیں بھیڑ بکری بناتے ہیں نا کہ کوئی سوال نہ کرنا, بس کسی سے جو ہو رہا ہے بس اس کو مانتے رہو. نبی علیہ السلام سے سیدھے سوال کرتے تھے صحابہ. ہماری کیا اوقاتیں آ گئی ہیں اچانک. آپ کو وہ حضرت سلمان فارسی کا سوال پتا ہے نا, حضرت سلمان فارسی نے عمر بن الخطاب سے کہا نا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ کے پاس اتنے بڑے جسم پہ آپ نے یہ 2 چادریں لپیٹ لی ہیں, دوسری کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس؟ یہ بدتمیزی تھی یا سیدھا سوال تھا؟ سوچیں تو صحیح. آپ غزوہ بدر میں حضرت خباب نے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ ہم یہاں پہ پڑاؤ ڈال لیتے ہیں. حضرت خباب نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے ہے یا اللہ کا ڈائریکٹ حکم آیا؟ آج کوئی بندہ یہ بات کرے اس پہ قتل کا فتویٰ نہیں لگے گا, حالانکہ اللہ کا حکم نبی علیہ السلام نے پوری طریقے سے صحابہ کو ٹرین کیا ہوا تھا کہ سیدھی بات کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا یہ میری رائے ہے, تو حضرت خباب نے کہا کیوں نہ یا رسول اللہ ان کنووں کے اس طرف ہم پڑاؤ ڈالیں, سارا پانی ہمارے پاس آ جائے گا. نبی علیہ السلام نے اتنی تعریف کی حضرت خباب کی اس بات. اگر اور سائیکالوجی بتاتا ہوں میں, ایک اور سائیکالوجی بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر, نبی علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کون سا پیڑ ہے, درخت ہے, جس کی جو مثال ہے انسان کی ہے. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے سارے, کسی کو جواب نہیں آیا. تو نبی اسلام نے پھر کھجور کے درخت کی مثال دی. تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ چھوٹے سے بچے تھے اس وقت, آئی تھنک 9 سال کے تھے. انہوں نے پھر اپنے ابا سے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ ابو جی مجھے پتا تھا ان کا جواب. تو حضرت عمر نے کہا کہ تو نے اس وقت کیوں نہیں بولا؟ تو حضرت عمر نے کہا میں شرما گیا تھا کہ کہیں وہ بدتمیزی نہ ہو جائے کہ میں کون ہوتا ہوں بولنے والا. حضرت عمر کا وہ ذرا لیکچر ذرا آپ پڑھیں ذرا کہ عبداللہ بن عمر کی ٹریننگ کیسے کی انہوں نے, کہ دوبارہ نہ میں دیکھوں کہ جو بات تمہارے سامنے ہے اور وہ تم نے پیش نہیں کی. یہ غور سے سمجھے بچوں کی سائیکالوجی, باپ کیسے صحابی کیسے کریٹ کرتے تھے. سو اٹس اے ویری کلیئر پروگیٹیو جو کہ بچوں کو دینا پڑے گا. اب کوئی یہ کہہ دے جیسے سیدنا حسن حسین کی جو وہ حدیث ہمیں تک پہنچی ہے کہ بندہ وضو غلط کر رہا تھا تو دونوں نے آپس میں وضو کر کے اونچا سا بتانا شروع کر دیا. ٹیکنیک دیکھیں کہ بچے کیسے بڑوں کی تربیت کر رہے تھے اس وقت, کہ بچوں کی سائیکالوجی کیسے کریٹ کی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے خود, کہ وہ وضو کر کے بتا رہے ہیں کہ مجھے تو نبی علیہ السلام نے ایسے وضو سکھایا تھا.
تو تم کیسے وضو کر رہے ہو؟ تو حسن اور حسین آپس میں وضو کی ڈسکشن کرے تاکہ ساتھ والا بندہ اپنا وضو ٹھیک کر لے. بات تو کرنی ہی کرنی ہے آپ نے, یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر ایک بار شافعی رحم اللہ نماز پڑھے تھے, تو جہاں پہ وہ نماز ہو رہی تھی رات, آئی تھنک عشاء کا نماز تھی, تو انہوں نے نماز میں نا کچھ غلطیاں کی, چھوٹی غلطیاں. تو امام شافعی نے نماز کے فوراً بعد کہا کہ اگر مجھے اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں چپ رہتا, مگر مجھے اللہ کا حکم ہے کہ جہاں پہ غلط بات دیکھوں وہ کہوں. اب اور پھر انہوں نے اس کی امام کی غلطی بتائی. امام نے کہا کہ میری نماز میں غلطی نکالنے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو امام شافعی نے کہا کہ میں تمام غلطیاں بتا دیتا ہوں اور میں لکھ دیتا ہوں. اور آج تک 1400 سال سے آج تک وہ نماز کی بہترین کتاب ہے جو امام شافعی نے اس وقت بتائی کہ یہ غلطی یہاں پہ کی, یہاں پہ یہ غلطی کی, قیام میں یہ غلطی تھی, سجدے کے اندر یہ تھی, سجدے کے بیچ میں اتنے دیر نہیں ٹھہرا, سو آن سو فورتھ. وہ اس بندے کے نام کے اوپر کتاب ہے جو کہ ہمیں ابھی بھی وہی پڑھتے ہیں ہم. وہ امام جو تھا مسجد کا, انہوں نے کہا میں تیرے نام میں یہ کتاب کر دیتا ہوں, اور وہ نماز کی غلطی ہے. میں آپ کو کیوں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ مسجد میں بیٹھا ہوں نا, اور کسی مرد حضرات سے پوچھ لیں جو کہ مسجد جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ امام کوئی غلط بات کر دے تو ہمارے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ ہم اسے بتا نہیں سکتے کہ امام صاحب یہ تو بیسک غلطی کر دی آپ نے, یا یہ بات تو حدیث میں بالکل الٹی, آپ نے الٹی بتا دی. اس کو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یہ کب یہ اکیلے میں پایا جائے گا, اور پرچی پہ لکھ کے دیتے ہیں اس کو. یہ پوچھیں سارے مرد حضرات سے, ایگزیکٹلی لائف سٹائل ہے پاکستانی مسلمان کا. تو پرچی پہ لکھ کے دیں گے سر میرا خیال ہے کہ آپ نے یہاں پہ شاید غلطی کی ہو. بشری تقاضا ہوتا ہے کہ انسان کو تاہی 1000 مسالے لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ مائنڈ نہ کر جائے. اتنا پریشر ہے ہمارے اوپر سیدھی بات نہ کرنے کا. سو اٹس اے پرابلم بیکاز ہم سائیکولوجیکلی ویک کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو, اسپیشلی بیٹیوں کو تو ہم نے اتنا ویک کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے بس ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے. سو اٹس اے فل ٹائم جاب جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ پوچھنی ہے. کل راعین مسئولہ, ہر انسان جس کا, اسپیشلی امیاں, اسپیشلی ابو, ہر انسان جواب دے اپنی رعیت کا کہ کب کیا کرتے رہے ہو, اس کا کیا افیکٹ آیا. اور میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, ایک لفظ بچے کے سامنے بول دیا, وہ کچھ سالوں بعد اس لیول پہ عمل کی شیپ کریٹ کرے گا نا, جیسے وہ ایک پانی کا قطرہ جو ہے نا, میں خیر اب سائنس میں نہیں جاتا, آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ اس لیول پہ سائیکولوجیکلی ایک ریئیکشن کریٹ کرتا ہے دماغ کے اندر, اور اس ریئیکشن کے تھرو ایک خاص طرح کے نیورونل فائبر کریٹ ہوتے ہیں, اور بعد میں انسان کی پوری پرسنالٹی ایسی بن جاتی ہے. اس کو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایز اے فادر کہ میں نے کیجولی ایک ایسی جملہ بولا تھا اور میرے بیٹے کی پرسنالٹی یا بیٹی کی پرسنالٹی میں 10% 20% ڈینٹ پڑ گیا, ساری عمر کے لیے مفلوج کر دیا میں نے, کیجولی ایک جملہ بول دیا تھا. اتنا بڑا پیڈسٹل ہے ماں باپ کا, اور ہمیں مطلب جو نہیں رہی تھی کان پہ کہ ہم اس بارے میں ہلکی سی پڑھائی کر لیں کہ میں ایک بچے کے کانفیڈنس کو, اس کی تمام تر مسکراہٹیں اور تمام تر آنسو جو ہے نا میرے چھوٹے چھوٹے اور بولے ہوئے اور کیے گئے ہلکی سی حرکات اور سکنات سے میرے بچے کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ بالکل مولڈ ہو کے ڈی شیپ ہو رہی ہے. وہ کبھی سیدھا نہیں کھڑا ہوگا لوگوں کے سامنے, صرف اس لیے کہ میں نے اس کو بچپن میں 1 یا 2 دفعہ ایسے موقع کے اوپر اس کی تصدیق کر دی تھی, یا اس کو کیجولی لے لیا تھا, یا پھر فارملی میں نے کریٹ کی ہے پرسنالٹی. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایز اے فادر اینڈ ایز اے مدر, اسپیشلی ایز اے مدر, بیکاز یو آر موسٹلی ود دیم, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ ایز اے مدر. ورنہ باپ کو زیادہ سیریس لیتے ہیں اسپیشلی ہمارے معاشرے میں بچے. تو اگر باپ کانفیڈنس ڈیولپ کر دے تو پھر تو پوری دنیا اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے, اور وہ غلط ہو بھی تب بھی نہیں مانے گا وہ اگر اس کا باپ اس کے پیچھے کھڑا ہے. So it's a very big problem if you don't consciously look into it. میں نے اس لیے شروع میں کہا تھا نا کہ کانشیسلی لائف گزارنی پڑے گی. اب ہمارے پاس چارہ نہیں ہے, ہمارے بچے ہیں. اب ہم سب کانشیس روٹین میں ہی رہے تو ہمارے اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی دنیا کی ایک بھیڑ نہیں ہے جو کانشیس لائف گزارتی ہے, اسی لیے اس کو بھیڑ چال کہا جاتا ہے. وہ کانشیسلی نہیں چل رہی ہوتی, بس وہ پیچھا کر رہے ہوتے ایک دوسرے کا. ہم کانشیس لوگ ہیں. ہم جب بھی گروہ میں ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ اندر سے آواز آتی ہے کہ کیوں جا رہے ہیں ادھر ہم, کوئی تو وجہ ہوگی جو ہمیں اس راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے. اگر نہیں پوچھتے تو بس ہمارے اور بھیڑوں میں کوئی فرق نہیں. نبی اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ دیکھنے والا اور اندھے کی مثال ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے, بلکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آنکھوں والا اور اندھا. اور اندھا تو گرے گا ہی گرے گا, اللہ نے خود کہہ دیا اللہ کہ اندھا تو کھائی میں گرے گا ہی گرے گا. سو اٹس بیونڈ ریپیئر. اگر آپ نے 13ویں 14ویں سال تک
پراپر محنت نہ کی بچے پہ تو اس کے بعد اس نے کبھی بھی نہیں ریکوری کرے گا زیادہ سے زیادہ. تو اسپتال میں صحت تو نہیں ملتی نا, اسپتال میں تو بیماری نکالی جاتی ہے, تو ساری عمر وہ بیماری نکلواتا رہے گا, اپنی صحت مند نہیں ہو سکے گا. صحت مند ہونے کے لیے پہلے بیماری نکالے, گھر آ کے خوراک لینی پڑتی ہے. اسپتال صحت کے انسٹیٹیوٹ نہیں ہے, اسپتال خالی بیماری نکالنے کا, ہائیجین کا انسٹیٹیوٹ ہے. So if we want our kids to be in a hygienic environment کہ ہر وقت بس ICUs میں بیٹھے رہے, psychological ICUs میں, تو وہ زیادہ سے زیادہ زیرو پہ ہی آئیں گے. اگر انہوں نے ہمارے کیے دھرے کو صاف کر بھی لیا تو وہ ان لوگوں سے نہیں مقابلہ کر سکیں گے, اسپیشلی جن لوگوں نے کسی بھی لیول کے اوپر اپنے اپنے گھرانے کو مستحکم کرنے بعد. جب تک ہم کر نہیں رہے ہوں گے ہم کچھ بولنے کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ آپ بولتے بھی رہیں گے تو وہ اس بچے نے سننا نہیں, کیونکہ اس کے سامنے کرنے والوں کی بہت لسٹ ہے. بل گیٹس نے کر کے دکھایا ہے. ہمارے CEO, CTO, CFOs, ہمارے جو جتنے بھی یہ جو بلینئرز ہیں, یہ جو پراپرٹی اسٹیٹ ڈیلرز ہیں, یہ جو بزنس مین ہیں, یہ کر کے دکھا رہے ہیں. شیطان کا بھی نظام وہی ہے جو اللہ کا رحمان کا نظام ہے, کہ جو کر کے دکھائے گا اس کے پیچھے فالوئنگ ہو جائے گی. یہ لوگ آپ کر کے دکھاتے ہیں, کوئی خالی گپے نہیں مارتا. اب میں آپ کو بتاؤں نا ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر کا لیکچر, تو میرا لیکچر نہیں اٹینڈ کریں گے آپ لیکچر اٹینڈ کریں گے بل گیٹس کا, ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر, یا ملک ریاض کا, کہ پیسے کیسے کماتے ہیں, کیونکہ اس نے کر کے دکھایا ہوا ہے. سو کسی بھی معاملے میں ہماری سائیکالوجی تابعداری کا یا سبمیشن کے لیے تیار نہیں ہوتی جب تک ہم اگلے بندے کو یہ نہیں دیکھتے کہ تو نے کر کے کیا دکھایا, چاہے وہ رحمانی کام کر رہا ہو یا چاہے شیطانی کام کر رہا ہو. وی اونلی لک فار اسکالرس کہ جو کر کے دکھاتے ہیں بھائی, جن کو سب کچھ اچیومنٹ کے بعد سمجھ آیا کہ کیسے کرنا ہے. فیلئرز بھی دیکھے انہوں نے, سکسیس بھی دیکھی. سو وی نیڈ ٹو بی ان ایکشن. جہاں پہ ہم چھوٹی سے کام بھی کر رہے ہو نا, تو بچے کو انوالو کیا ہو, کیا ہو میں اس پروجیکٹ پہ تمہیں لے کے جا رہا ہوں. اینڈ چاہے وہ ایک لائبریری سے بک ریسرچ کا کمپیریزن, دو تفاسیر کو کمپیئر کرنے کا ہی پروجیکٹ کیوں نہ ہو, بچے کو بٹھا کے یہ دیکھو اس صورت میں یہ میں نے چیز نکالی, اس اسکالر نے یہ لکھا ہوا ہے, دونوں میں فرق دیکھو. بچے کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل رہا ہے کہ باپ میرا ٹائم انہیں چیزوں پہ لگاتا تھا, چاہے وہ کچھ اور کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے, بچے کے سامنے جو آپ کام کر رہے ہیں نا اس سے اس کی سائیکالوجی کنسٹرکٹ ہو رہی ہے. تو اس کے سامنے اللہ رسول کرنا کہنا نہیں, کرنا ضروری ہو گیا ہمارا. اس لیے نمازی کا بچے اذان کے وقت ڈپریشن میں آتے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل فینومینا بتا رہا ہوں. اذان ہوتی ہے تو ان کو ڈپریشن ہوتی ہے, کوئی میری نماز نہ مس ہو جائے, حالانکہ اور کچھ نہیں ہوتا, گھر میں نماز کا ماحول ہوتا ہے. اور بے نمازی کے گھر میں لیکچر دے دو, جتنے مرضی لیکچر دے دو, ان کو اذانوں کی آوازیں بھی نہیں آتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب اذان ہوئی اور کب نماز نکل گئی, صرف اس لیے کہ ماں باپ نماز نہیں پڑھتے. So it's a momentum, it's a culture that you'll have to create. How? By creating your own internal culture first. اب میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں, اس کو سائیکالوجی میں ٹیسٹنگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ لائبریری میں جا کے اپنی نارمل ٹون سے نیچے والی ٹون میں خسر پسر کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ سوچیں ذرا, کبھی خود کانشیسلی سوچنا. 2 منٹ کے اندر آپ کو آنسر مل جائے گا کہ کہیں لکھا نہیں ہوتا کہ لائبریری میں اونچا نہیں بولنا, مگر ہر کوئی آہستہ آہستہ بول رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انٹر ہوتے ہی ماحول خود بتاتا ہے کہ نظام کیا ہے, عمل کیسے کریں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے بچے کو آپ جتنا مرضی بول رہے ہوں, لکھ کے رکھا ہو کہ یہاں پہ ایسے بات نہیں کرنی, مگر بچہ وہی کر رہا ہوگا جو نظام اور ماحول گھر کا بتا رہا ہو. اور وہ بچے کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ خدا کی قسم آسانی سے اصول بتا رہا ہوں آپ کو, جو بچے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے اصل میں آپ کی تربیت, وہ ہے آپ کے آئینے, میرے آئینے. جو کہہ رہے ہیں, جو کرنا چاہ رہے ہیں, جو ان کی نیت ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بچے بتاتے ہیں کہ گھر کا ماحول کیا ہے, بچوں کے طور اتوار بتاتے ہیں ماں باپ کا فلسفہ کیا ہے, ماں باپ اصل میں کسے سکسیس کہتے ہیں, ماں باپ سیریس کس چیز کے اوپر ہے. سو اٹس اے ویری ویری بگ ٹیسٹ, لٹمس ٹیسٹ. اپنے بچوں کو کسی اور بندے سے کہیں میرے بچوں کو ایک دفعہ دیکھو اور مجھے بتاؤ میری تربیت کہیں چل رہی ہے, ٹھیک ہے, میرا فلسفہ کیا ہے, میں آخرت کے بارے میں کیا سوچتا ہوں, میرے ذرا بچوں کو دیکھ کے بتاؤ. تو وہ دیکھ کے بتا دیں گے. انٹرویو لینے کے بعد تو ہر کوئی وہی باتیں کرے گا نا جو اگلا سننا چاہتا ہے. سو اٹس سمتھنگ وچ یو شوڈ لک ایٹ یور کڈز ویری کانشیسلی. یہ بہت بڑا پیرامیٹر ہے جو بچوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا فلسفہ کتنا سیریس ہے, کس بارے میں سیریس ہیں ان کے جو امی اور ابو ہیں, اسپیشلی فادرز. فلاسفی کمز تھرو دا فادر. یہ یاد رکھیے گا, یہ انیٹ گفٹ ہے آدمی کو اللہ کی طرف سے کہ فلسفہ جو ہے وہ زیادہ پروپیگیٹ ہوتا ہے. ماں جتنا مرضی کوشش کر لے, باپ اگر اس کے فلسفے کو کاؤنٹر کر رہا ہے تو بچے ڈسننس میں آ جاتے ہیں. تو ان دونوں کا الائن ہونا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو, بہت کلیئرلی میں سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو
you both mother and father need to be aligned. ڈسکشن کریں جس طریقے سے کلاس فیلو ڈسکشن کرتے ہیں کہ پیپر کون سا ہونا ہے تو تیاری کیسے کریں گے. بالکل 2 کلاس فیلوز بیٹھتے ہیں نا, میاں بیوی بھی ایسے ہی بیٹھنے چاہیے کہ اب یہ کرنے لگا میں اس سال, تم کیا کرو گے اس بارے میں کیا کروں گا, میرا ویژن بورڈ یہ ہے. اگر آپ کی بیوی کو یا آپ کے شوہر کو آپ کا ویژن بورڈ پتہ چل جائے نا تو دونوں سب کانشیسلی بھی اس کے اوپر ٹیوننگ کر لیں گے کہ یار میں کچھ اور بات نہیں کروں گی کیونکہ اس سال میں ہم نے یہ آبجیکٹیو اچیو کروانا ہے بچے سے. بچوں کو تو چھوڑیں, یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ہم ان کی تربیت کیسے کریں؟ یہ ہمارے سامنے کچھ غلط کرتے ہیں, اگر ہم انہیں روکیں یہ ہمیں مارتے ہیں, پھر ہمیں آگے سے کیا کرنا چاہیے؟ مار کھانی چاہیے, اور ماں باپ کو تو نہیں ماریں گے نا, مار کھائیں ان کی. میں نے آپ سے کہا نا اللہ تعالیٰ کے لیے ذلیل ہوں کوئی بات نہیں, آپ اور ماں باپ کی مار سے کون ذلیل ہوتا ہے, آپ کھائیں مار, مگر آپ نے صحیح بات نہیں چھوڑنی. بس یہ یاد رکھیے گا علم کے تھرو ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے اور علم کے تھرو بچوں کی تربیت ہوتی ہے. یہ بس آسان سی بات بتا دوں, علم کے تھرو تربیت دیں ماں باپ کو, وہ ماریں اور مار کھائیں ان سے کہ میں جتنا بھی آپ مجھے ماریں گے اتنا ہی زیادہ مجھے جو ہے نا تسکین ہوگی کہ میری جو ہے نا وہ ماں باپ کے لیے میں کتنی محنت کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کا کتنا حکم مان رہا ہوں. ماں باپ کی مار کھائیں, بہت اچھی بات ہے اگر ماں باپ آپ کو مار رہے ہیں, کوئی بات اس میں بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ اللہ کے لیے مار کھا رہے ہیں نا, سو اٹس ناٹ اے پرابلم اگر ماں باپ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں یا مار رہے ہیں. اور میرے کچھ احباب ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی سی گالیاں ہم نے باپ باپ کی سنی ہے جو ہم نے کبھی باہر کسی گلی محلے میں نہیں سنی, اور خیر ہے کوئی بات. اسی لیے تو آپ کو پتا ہے نا, اگر آپ کو صحیح پتا ہے عمومی طور پہ تو پہلے چیک کریں کہ کس سائیکولوجیکل نس کے اوپر ان کا مسئلہ ہے, کاز کیا ہے نا مسئلے کی. خالی نصیحت تو نہیں کرتے نا ماں باپ کو, بچوں کو اور بڑوں کو تربیت میں فرق ہوتا ہے. تو ماں باپ کو ایک ریشنل کریٹ کر کے دیں اور ان کو اسی طریقے سے سمجھائیں جس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے وہ بات دماغ کی اس نس میں صلاحیت کرے گی. بس ان کو بس ٹی وی پہ لیکچر لگا کے دینا یا ان کو تانا دینا یا ان کو بتانا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ غلط تھے, یہاں پہ بھی غلط تھے, ان کی غلطی ثابت کرنی ضروری نہیں ہے, ان کو صحیح کرنا مقصد ہے, ان کو غلط ثابت کرنا مقصد نہیں ہے. سو اٹس اے ویری بگ ڈفرنس. غلط ثابت کرنے کی اور سائیکالوجی ہوتی ہے اور صحیح کرنے کی اور تصحیح کرنے کی اور سائیکالوجی ہوتی ہے. سو ماں باپ سے زیادہ قیمتی کیا چیز ہے؟ ہمارے بچوں سے زیادہ قیمتی چیزیں ہمارے ماں باپ. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اس معاشرے میں بڑا ایک زہر پلایا جاتا ہے ہمیں کہ شادی کے بعد ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑے کام لیے ہیں اگر ماں باپ, اگر آپ کو اللہ نے ایسے ماں باپ دے دیے جن کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں عقیدے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا پھر whatever کلچرل کے ایشو ہیں جو کہ سوچ غلط ہے, تو ان کو ٹھیک کرنا آپ کا دینی فریضہ بھی ہے اور دنیاوی فریضہ بھی ہے. یہ یاد رکھیے گا, ان سے زیادہ کوئی مستحق نہیں ہے, وہ سب سے بڑے مستحق ہے آپ کے احسان کے. جی وعلیکم السلام. جی سر, جیسے بھی آپ نے بات کیا پیرنٹس کے حوالے سے نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی میں ہم پیرنٹس کو غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کر رہے ہیں, ان کو بندہ سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے یا قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے, 3-4 دن تک وہ ٹھیک رہتا ہے, چوتھے دن اگر وہ کسی ریلیٹیو سے جا کے ملتے ہیں یا کوئی گھر میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ان کی وجہ سے فتنہ فساد زیادہ کریٹ ہوتا ہے, تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کہ بار بار پھر انہیں اسی طرح سے سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے؟ اور سر دوسرا سوال یہ تھا, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ باپ کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے بچے کے لیے, ٹھیک ہے, اب جو بچے سنگل پیرنٹنگ میں ہیں جو اپنی ماؤں کے پاس رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی ایسی سرپرستی نہیں ہے, تو اس صورت میں ماؤں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے بچوں؟ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے اور قوت دے. ایسی جو سنگل مدرز ہیں نا اسپیشلی, وہ میرے خیال سے تو دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہیں جو سنگل مدرز ہیں, کیونکہ وہ نہ صرف اپنے خاندان کے اندر بلکہ معاشرے کے اندر بھی ایک بلیک ٹیگ کے اندر رہتی ہیں, وہ بڑی خطرے میں رہتی ہیں. ہر وقت ہر کوئی ان کو انہی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے, اور سخت ماحول سخت ہے. مردوں سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ باہر دنیا میں رہنا کتنا سخت کام ہے اور مشکل کام ہے. سو وی شوڈ آل ریسپیکٹ دوز ویمن جو بہت زیادہ ان کو میں تو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں جو اکیلی لڑ رہی ہیں معاشرے سے بھی. بس ان کو یہ میں بتا دوں کہ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے کہ ایک فیملی یونٹ کو کے خلاف زیادہ ہم سیریس ہوتے ہیں کہ فیملی نہ کریٹ ہو جائے, دوبارہ سے نہ کریٹ ہو جائے خاتون کی. I think all the single women and all the single men of course جو کہ بچے پال رہے ہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان سے زیادہ ضرورت کسی کو نہیں ہے شادی کرنے کی. پہلے تو میں ان کو بتا دوں جو کہ بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں, کیونکہ بچوں کے لیے ماں اور باپ کا ہونا بے حد ضروری. یہ اس پہ کوئی مطلب نہ سائنس اس کے خلاف کوئی بات کر سکتی ہے, اور کیونکہ سائنس تو بعد میں آئی ہے, تو دین نے سب سے پہلے کہا ہے کہ
इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली क्रिएट करो इंस्टेंटली. अगर कोई बंदा फौत हो गया उसी वक्त लड़की की शादी कराओ कि बच्चे हैं अगर, तो उसी मतलब इद्दत का वेट करोगे, जल्दी खत्म हो इद्दत. बच्चों के ऊपर माँ और बाप का प्रेजेंस होनी जरूरी है. और अगर बंदे की बीवी फौत हो गई है या तलाक हो गई उसकी, तो उसके बच्चे हैं, तो इंस्टेंटली उसको बच्चों के लिए दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनाटॉमी ऑफ द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड. किस तरीके से बच्चे के ऊपर कहीं पे, क्योंकि एक बंदा हो या बंदी हो, दोनों में अकेला जो है ना वो उसको वो काम करने ही पड़ेंगे जो कि एक दूसरे उसके जो स्पाउस की काम है, तो वो तो नहीं कर सकेगा ना वो कर सकेगी. औरत तो चले फिर पैसे कमा लेगी, आदमी कभी भी वो मैटरनल केमिस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकता. आदमी इतना मफलूज है कि वो कभी भी माँ का रोल अदा कर ही नहीं सकता. जो मर्जी कर ले, वो जितना मर्जी टार्जन हो, वो माँ के कैपेबिलिटी नहीं रख सकती. औरतें आदमी की कैपेबिलिटी के करीब आ सकती हैं क्योंकि मौशी मामलात को तय कर सकेंगी और पॉलिसी एंड प्रोसेस को एनफोर्स करवा सकती हैं वो घर पे. जाहिर है बाप का वो जो केमिस्ट्री है वो उस लेवल पे वो भी सेरोटोनर्जिक रिएक्शन तो नहीं करवा सकेगी, मगर कॉम्पेंसेट ज्यादा बड़ा नुकसान ये है कि एक बंदे की बीवी को जो शादी को डिले इसलिए किया जा रहा है कि वो लोग कहेंगे कि यार वो बच्चे छोटे छोटे थे इसने दूसरी बीवी ले आ गया ऊपर. इट डजंट get the mother on board ASAP. These kids need the mother. Now understand how important this triangle is of the two parents and the child. ये हमें पता नहीं क्यों बताया जाता है. जो बच्चे जो है ना वो तो खानदान का सबसे जरूरी यूनिट्स हैं, हालांकि बच्चे खानदान का सबसे जरूरी यूनिट नहीं होते. माँ और बाप खानदान का सबसे जरूरी यूनिट होते हैं. बच्चे कोई जरूरी नहीं होते कंपेयर टू माँ और बाप. अगर माँ बाप में से कोई एक जगह में भी फ्रैक्चर आ गया बच्चे तबाह हो गए. ठीक है, बच्चे जितने मर्जी हो माँ बाप से ज्यादा जरूरी नहीं होते. मदर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन फादर एंड देन द चिल्ड्रन. और अपने आसपास की जितने भी जो जॉइंट फैमिली में आप लोग रह रहे हैं अपने गार्डियंस को भी बहुत ज्यादा मेहनत करें उनके ऊपर कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे बन रही है. उनको उनके बच्चों के लिए डराएं तो आपके बच्चों के लिए भी डर जाएंगे और कॉशियस हो जाएंगे. जो आपका जो बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, जिन्होंने भी ये सवाल किया उनको मैं बता रहा हूँ कि जो मदर हैज टू टेक अप द रोल ऑफ द फादर इन अ वे के वो पॉलिसी इन्फोर्समेंट कर रही हो. जो अपना रोल चेंज करेगी ना, वो जो सबसे बड़ा नुकसान वो करती है, वो आदमी बनने की कोशिश करती है और वो जो माँ का पावर हाउस है ना वो बच्चों से निकल जाता है और वो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वेयर इज शी लीनिएंट एंड वेयर इज शी स्ट्रिक्ट. माँ को अपने रोल के अंदर रहना ही है चाहे उसका शोर है या नहीं. अब उसने जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ये बात का मामला है, मगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़नी नहीं है उसे. अपनी क्लोजनेस, अपने इमोशनल जो फ्लेवर जो बच्चों में डालती है खातून, वो इतना बड़ा गिफ्ट है. वो इंसान को इंसान बनाता है. इंसान का दिमाग नहीं इंसान को इंसान बनाता है, इंसान का दिल इंसान को इंसान बनाता है. So that comes from the emotional side, comes from the mother. So do not become a father and start, beating around kids and try and be extra strict. Just make sure कि process और policy जो है ना वो पूरी enforce करें आप. बाकी be lenient on the people and strict on the rules. कभी भी strict on the people नहीं होते, हमेशा lenient on the people, strict on the rules होते. बच्चों के साथ lenient हो और rules के साथ strict हो. जब भी आप बच्चों के साथ strict होंगे तो वो रूल तोड़ने के लिए फिर स्प्रिंग इफेक्ट करेगा. वो जब मौका मिलेगा रूल तोड़ देगा. ठीक है, सो माँ और बाप बैलेंस करते हैं अपने आप को. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अकेली माँ भी कुछ नहीं कर सकेगी. मतलब कर तो अल्लाह ताला ताकत देने वाले कर तो लेंगे, लोग पलते ही हैं, मगर वो ऑप्टिमल लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा बच्चे को. बाद में साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात कर रहा हूँ जो माँ और बाप के होते हुए मिल सकता है. स्पेशली जिन लोगों की बीवियां नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ वो इतने बड़े नुकसान है उन बच्चों को, क्योंकि माँ के थ्रू जो केमिस्ट्री क्रिएट होती है ना वो किसी भी लेवल पे बाप इस काबिल ही नहीं है. बाप की वो मशीन ही नहीं है. दिमाग के अंदर वो हिस्से ही नहीं है दिमाग के जो बच्चों को देख के या बच्चे उनको देख के वो केमिकल हेल्थ लेके आए अपने अंदर. इसको ऑक्सीटोसिन का वेसोप्रेसिन का रिएक्शन होता है. माँ की खाली प्रेजेंस से ही बच्चे का ऑक्सीटोसिन बड़ा होता है. इतना जरूरी है काम. और ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है बड़े होके? लोगों में इसार और कुर्बानी करवाता है. अंबिया की खसलत है कुर्बानी और इसार. और अगर माँ नहीं होगी या माँ के अंदर से वो केमिकल स्टेबलाइज नहीं किया गया होगा तो बच्चे बड़े होकर सेल्फिश बनेंगे और माँ बाप को भी खा जाएंगे. ये जायदाद के मसाइल और ये बीवी आ गई तो सास और बेटा माँ के साथ दूर हो रहा, ये सारे मसाइल मैं सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि बेसिकली पेरेंटिंग इशू था. अब बीमारी पहले शुरू हुई थी, सिम्टम अब शुरू हुए.
So understand how big of a problem this becomes. सर सवाल पूछ सकती हूँ? आप पूछें। मुझे ये पूछना है, देखें जब क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं पहले औरतों को सिक्योर करें, बच्चों को सिक्योर करें, ठीक है, मतलब आप उस टाइम प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर मैं आज के माशरे की बात करती हूँ, चाहे कोई बुजुर्ग है, जवान है, पेरेंट है, बच्चा है, सब भी मतलब इफेक्टेड हैं, तो अगर हम एज अ कॉन्शियस थिंकर किसी के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को? प्रायोरिटी मतलब अगर मैं को हम तब बचाते हैं जब खुदा ना खास्ता घर पे आग लगी हो, तो औरतों बच्चों को पहले बचाते हैं। माशरे में आग तो लगी हुई है ना सर, मैं ये कह रही हूँ यंग जनरेशन, बच्चों के अंदर इनकलकेट करने चाहिए हमें ये कि हमने वही क्लासिफिकेशन नहीं करनी है, या हम उनकी वैल्यूज के ऊपर काम करें, या उनके पेरेंट्स के ऊपर करें, या फिर जो यंगस्टर्स हैं, या फिर जो बुजुर्ग हैं, मतलब जरूरत सबको है। लेकिन अगर मैं अपनी एनर्जीज जो है, देखें कि मैं अपनी एज ग्रुप के बंदे से बात करूंगी, हो सकता है बहस दर बहस हो जाए, किसी बुजुर्ग से करूंगी उनको पल्ले पड़े ना पड़े, ठीक है, तो जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, या जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं किसको ज्यादा फोकस करूं? अगर मैं रैंकिंग करवाऊं आपसे तो मुझे किसको हायर प्रायोरिटी पे रखना चाहिए? शायद मैं आप समझा सकती हूँ। जी हाँ, मैं अच्छा सवाल है आपका। अगर आपने यही रैंकिंग करनी है ना, तो आपने फिर एज वाइज रैंकिंग करनी है, आपने जेंडर वाइज या वो पेडेस्टल वाइज नहीं करनी, कोई माँ है या बाप है या बच्चे हैं, ठीक है। आपने ये देखना है कि जो 8 साल और 12 साल के बीच के बच्चे हैं ना, 8 साल और 12 साल के बीच, वो टॉप प्रायोरिटी पे है। ये टॉप प्रायोरिटी है, ये वो वाली स्टेज है कि अगर ये इससे इस मोमेंटम से क्रॉस हो गए ना, ये किताबें पढ़ के क्रॉस हो गए, तो फिर वो बाद में फिर उनको रिकवरी में डालना पड़ेगा। फाइन, ठीक है। जो 8 साल से कम के हैं उनके पास, आपके पास टाइम है, थोड़ा टाइम है मगर टाइम है। मगर जो 12 और 14 साल से 16-18 साल के, उनके ऊपर फिर सेकंड प्रायोरिटी पे लेके आए, बिकॉज अभी वो रिकवरी में आ सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें जो अंडर 7 ईयर्स हैं, 8 ईयर्स हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए, फिर हमारे जो 14 साल तक के बच्चे हैं और उसके ऊपर फिर यंगस्टर्स और पेरेंट्स। मतलब मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज वाइज बात कर रही हूँ। देखिए, मैंने आपके इस सवाल को इस तरीके से लिया है क्योंकि मेहनत तो हमने सब पे करनी है, अपने ऊपर। आप सबसे पहले तो अपने ऊपर मेहनत करनी है ना। प्रायोरिटी नंबर 1 तो आप है, मास्क खुद पहने ना आप, ठीक है। पहले तो अपने आप का तज़किया करें कि आपके पास फलसफा सही भी है कि नहीं, ये ना गलत को और गलत तक ले जा रहे हो आप। नीयत ठीक भी हो तभी एंड में मकाम कोई और निकल आए। सो अगर आपने स्केल बनाना ही है ना, तो अंडर 8 नहीं, मैंने कहा अंडर 12 का है मैंने। 8 to 12 जो है ना, 8 to 12 ये आपकी रेड जोन है। साइकोलॉजी में एनाटॉमी जो है ना इस वक्त इसकी बहुत क्रिटिकल है। फिर जो 12 to 18 है ना, ये है फिर आपकी। फिर उसके बाद आपने देखना है कि माँ बाप के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ क्या मामला करना है। देखिए, आपको आपकी जो पावर है ना वो भी ज्यादा चलती भी इसी एज ग्रुप के ऊपर है, स्पेशली जिस एज में हम लोग हैं ना। अब बुजुर्गान हमारी बात को उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरीके से बच्चे लेंगे, ज्यादा जल्दी इनके ऊपर असर होगा। सेकेंडली द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज वो बच्चा अगर बालिग हो गया किसी और फलसफे पे, कोई और मामला में, तो वो फिर उसको फिर खींचते ही रहेंगे वापस आप। सवाल मेरा ये है कि मैं बच्चे के अंदर ये एक अर्ज क्रिएट करना चाहता हूँ कि वो क्यों का सवाल खुद से करें, और इसके लिए पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की कैसे तरबियत करें कि और वो क्यों का सवाल अपने लिए खुद से जनरेट कर सकें। अच्छा सवाल है। पहले तो ये सोच लें आप आराम से और इस बारे में मुतमईन हो जाएं कि इंसानी बच्चा क्यों का सवाल ही करता है। ये उसका नेचुरल गिफ्ट है, उसको हर चीज़ का मकसद नेचुरली चाहिए होता है। ये क्यों को खात्मा करने वाली मशीनें हैं माँ और बाप आजकल के। उसको उसकी अर्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने उसको कोई भी काम कहा करने के लिए तो उसने फितरतन ये पूछना है क्यों। वो अपने सर्वाइवल के पीछे सवाल बंद कर देता है। और सर्वाइवल का क्या मतलब होता है? मार पड़ जाएगी मुझे, क्योंकि माँ से पिछली बार पूछा था या बाप से पिछली बार पूछा था तो 2 थप्पड़ लगे थे। तो उसको पहले तो एक फितरी तौर पर ये सवाल जारी रखने दें, ठीक है। मगर वो आप अकेले तो नहीं है ना दुनिया में, उसको और जगहों से मसला आ जाएगा। तो माँ बाप का ये फर्ज होता है कि जब इस तरह का वो सवाल करे तो उसको अप्रिशिएट किया जाए, इस चीज़ को प्रॉपर सेलिब्रेट किया जाए कि उसने इस तरह का सवाल किया। उससे होता यह है कि ना सिर्फ वो और सवाल करता है इस तरह के, बल्कि उसका देखा जाए कि छोटे बहन भाई भी उसके भी इस तरह की इस नहज पे आ जाते हैं, और फिर ये क्यों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर आपको ज़्यादातर लोग क्यों का सवाल इसलिए नहीं करने देते बच्चों को क्योंकि उनको उसका जवाब नहीं आता। अब वो जवाब नहीं आता तो इसलिए माँ बाप जो है ना उनका वो हीरो का स्टेटस जो है ना, और बाप मैं हूँ बच्चा तू है, उस स्टेटस के अंदर, उस ईगो के अंदर ना वो उसकी क्यों को ख़त्म कर देते हैं। हालांकि ये नहीं सोचते वो कि वो अपने बच्चे से
اگر حسد کرتے نا تب بھی اتنی کڑی سزا نہ دیتے, اور کوئی ماں باپ حسد نہیں کرتا. ٹھیک ہے, مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے باپ اور بیٹے کا. اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیوں نہیں پوچھنے دیا, اس لیے ہمیں آدھی سے زیادہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں, دنیا کا نظام کیوں خراب کیا جا رہا ہے, امریکہ کا یہ عزائم کیوں ہے, اسرائیل یہ کیوں چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ پاکستان کے. ابھی میں آپ کو آسان سا ٹیسٹ دوں, پاکستان کا ہماری جنریشن میں ہر بچے کو, ہر بندے کو پیدا ہوتی پتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسئلہ کیوں ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا وہ مسئلہ ہے کیا. کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں, پوچھیں گے کشمیر کا مسئلہ اصل میں کیا ہے لیگلی, ذرا بتاؤ. کسی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہونا, کیونکہ یہ سوال جواب کا سلسلہ بچپن میں ہی ختم کر دیا گیا تھا. حالانکہ فطری سوال بنتا ہے جب بھی ٹی وی پہ ہر وقت کشمیر لگا ہوتا ہے, یا فلسطین کا مسئلہ کیوں ہے. ٹھیک ہے, کہ مسئلہ کیا ہے کہ ہزار طرح کے مسئلے آ رہے ہیں, مگر کیوں کا مسئلے پہ ہمیں حل نظر آنا شروع ہو جائے گا. سو آپ کے سوال کا جواب میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں. سیلیبریٹ دس ایونٹ. جب وہ بچہ انسانیت کے اپنے دماغ کی صلاحیت کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں, اس کو انعام دیں اس بات سے. اور یہ ضروری ہے, یہ فرائض میں آتا ہے ماں باپ کہ ایسی چیزوں کا انعام اور اکرام کیا جائے کہ جو انسانیت کے فروغ کا باعث بننے کے لیے آپ کے گھر میں اپنے بچے کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. انسان کے بچے پالنے میں اور جانور کے بچے پالنے میں یہی تو فرق ہے. آپ نے اس کو, اس کی تعلیم, اس کی تربیت کے اوپر بہت کام کیا, اس کے علم پہ کام نہیں کیا. اس کو سمجھنا تو سکھا دیتے ہیں ہم, اس کو یاد کرنا بھی سکھا دیتے ہیں, اس کو سوچنا نہیں سکھاتے. اگر آپ کا بچہ آپ سے ڈراؤنے قسم کے سوال نہیں کر رہا نا, عجیب و غریب قسم کے سوال نہیں کر رہا, تو پھر آپ جانور ہی پال رہے ہیں. جب وہ کیا کے سوال کرتا ہے, جو کہ ہماری زیادہ تر تربیت میں یہی ہوتا ہے, وہ کیا کے سوال جب بھی شروع ہوتے ہیں تو اس کا تعلق ان کے بچے کے حافظے سے ہوتا ہے. It's the memory that you're triggering. جب کیسے کے سوال کرتا ہے وہ, تو اس کی سمجھ سے ہوتا ہے. جب تک وہ بچہ کیوں کے سوال نہیں نہ کرتا تب تک اس کو سوچنا نہیں سکھا رہے آپ. اور اگر آپ کا بچہ کیوں کے سوال نہیں کر رہا کہ اللہ کیوں ہے, اللہ ایک ہی کیوں ہے, دنیا کیوں بنائی, نبی کیوں بھیجے, ماں باپ کا احترام کرنا کیوں ضروری ہے, تو پھر آپ نے اس کو سوچنا نہیں سکھایا ابھی تک. بس اس کا حافظہ تیار ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کب کرنا ہے, اور اس کی سمجھ تیار ہو رہی ہے کہ کیسے کرنا ہے, اس کو پروسیس سکھا رہا ہے. بس اندر سے اس کے کیوں اللہ تعالیٰ نے خود انسٹال کیا ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کا بچہ کیوں کا سوال نہ کرے. آپ کے گھر میں اگر آپ کوئی کتا پال رہے ہیں, کوئی جانور پال رہے ہیں, وہ کیوں کے اوپر کبھی بھی نہیں آپ کو ٹیسٹ کرتا ہے. وہ ہمیشہ کیا کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے آپ کو. بولنا تو طوطا بھی سیکھ لیتا ہے, اور آپ کا بچہ جب وہ کیوں کے سوال کرتا ہے تو تھپڑ لگ جاتے ہیں اس کو. اس کے بعد وہ کبھی بھی نہیں کرتا. اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو کوئی بات نہیں, کسی سے جواب سیکھ کے اس کو بتا دیں. سوچنے کی ٹریننگ کے علاوہ آپ نے جانور ہی پالیں, اور پھر دیکھ لیں کہ جو اس وقت ملک اور دنیا کے حالات ہو رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہر جگہ پہ سسٹم خراب ہے, ہر کوئی جانور ہے, ہر طرح سڑکوں کے اوپر, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانوروں والے سلوک ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ کیا اور کیسے کے اوپر پلے ہوئے لوگ ہیں. یہی فرق ہے تعلیم اور علم میں. سمجھ تو آ جاتی ہے سب کو, پروسیس آتے ہیں سب کو, کیسے پولیٹیشین بننا ہے, کیسے سائنسدان بننا ہے, مگر کیوں نہیں سمجھ آتا کسی کو. اگر کسی کو کیوں کے اوپر تربیت ہوئی ہو تو اس کو انسان اور جانور میں فرق خود ہی سمجھ آ جائے گا, اس کو پورا کا پورا نظریہ ملے گا, پھر وہ تعلیم سے ہٹ کے علم کی طرف راغب ہوگا. اگر آپ کو نہیں آتے جواب کیوں کے, تو پہلے خود علم حاصل کریں. سب سے پہلا تو یہ علم حاصل کریں کہ انسان کا بچہ کیسے پالتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو انسان کا بچہ مل گیا گھر میں اللہ کی طرف سے, تو اس کو اگر آپ نے کتا بلی بنانا ہے تو پھر اس بات پہ رویا نہ کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی کتوں اور بلوں والا سلوک کرتا ہے. اور وہ آپ ہی کے بچے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کتوں والا سلوک کریں گے, جانوروں کی طرح ٹریٹ کریں گے ماں باپ کو. جب تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ پولیٹیشین کیوں بننا ہے, تو کیسے کے طریقے تو ہزار ہیں, اور وہ ہزار کے ہزار بندے اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر بننے کے طریقے تو سب کو پتا ہے. ڈاکٹر کیوں بننا ہے, انجینئر کیوں بننا ہے, نوکری ڈھونڈ رہے ہیں سارے ڈاکٹر اور انجینئر, کیونکہ کیسے کے اوپر ہم نے PhD کروا دی ان کو. جب بھی کسی قوم سے تعلیم کے علم اٹھ جائے اور تعلیم کی پوری طریقے سے تفصیل ہو رہی ہو, تو قوم آگے نہیں جا سکتی کبھی. دیکھ لیں ایجوکیشن سسٹم اور ایجوکیشن کی شرح کتنی ہے کن کن ملکوں میں, اور کیا سے کیا ادھم مچا کے رکھا ہے انہوں نے دنیا میں.